Hello and अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप ऑल ऑफ यू विल बी फाइन। स्टूडेंट्स, आज का जो आपका टॉपिक है वो सेम है और जो लास्ट टाइम हम इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ या इन अदर वर्ड्स जिसको हम कहते हैं कि पब्लिक इंटरनेशनल लॉ जो है उसको हमने स्टडी कर रहे थे, तो इसको आज फर्दर हम प्रोसीड करते हैं, लेकर चलते हैं। तो देखिए कि इसमें हमने जो ह्यूमैनिटेरियन लॉ है उससे रिलेटेड काफ़ी कुछ आपके साथ डिस्कशन हुई, उसका मीनिंग भी आपके साथ डिस्कस किया गया, ठीक है। तो अब जो है हम इसको थोड़ा सा आगे और प्रोसीड करते हैं कि व्हाट इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ इज़ ऑल अबाउट। आपके सामने इस वक्त आप लोग ये स्क्रीन पर एक जो है वो एक डायग्राम देख रहे हैं, ठीक है। और डायग्राम में आपके पास ये एक जैसे आप कहते हैं क्लू दिया गया है, ठीक है। इसमें अगर आप देखिए तो इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ है, क्योंकि ये पब्लिक के साथ डील करता है, तो इस वजह से इसमें आप देख लीजिए कि डिफरेंट पॉइंट्स हैं या डिफरेंट इसके एंगल्स हैं जिसके थ्रू हम इसको जो है वो स्टडी करते हैं। अब इसमें डिफरेंट लॉज हैं, ठीक है। आपके पास देख लीजिए ह्यूमन राइट लॉज हैं। इसमें भी मैंने आपके साथ डिस्कशन की थी कि देखिए कि जब स्टेट्स नहीं थी तो उस वक्त ह्यूमन राइट्स का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, ठीक है। लॉ नहीं था, लॉ लेसनेस थी, मीन्स के कोई लॉज जो थे वो वहाँ पे प्रेजेंट ही नहीं थे। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम हमने देखा कि जब स्पेशली जो है स्टेट्स की इमरजेंस के बाद डिफरेंट लॉज जो हैं दे हैव बीन टेकन प्लेस, और लॉज को जो है वो कंडक्ट किया गया, लॉज को बनाया गया। और लॉज की ज़रूरत इस वजह से भी थी क्योंकि ज़ाहिर बात है आपने अपनी एक्टिविटीज़ को रेगुलेट करना होता है। तो ज़ाहिर बात है कि एक स्टेट हो, स्टेट में जो है वो एक पॉपुलेशन है, तो आपने पॉपुलेशन को भी साथ लेकर चलना है, आपने स्टेट को भी साथ लेकर चलना है। तो जस्ट बिकॉज ऑफ दैट हम ये देखते हैं कि डिफरेंट राइट्स जो हैं वो दे हैव बीन टेकन प्लेस। जिस तरह ह्यूमन राइट कन्वेंशंस होते हैं, ठीक है, अंडर यूनाइटेड नेशंस। आपके साथ मैनी टाइम्स वी हैव डिस्कस कि ह्यूमन राइट्स के जो डिफरेंट कन्वेंशंस हैं वो साइन हुए। लॉ ऑफ सी आया, फिर ह्यूमैनिटेरियन लॉ आया, ठीक है। तो ह्यूमन राइट्स जो है ये भी इम्पॉर्टेंट जो है वो आपके पास एलिमेंट है, जो कि स्पेशली 1948 में जो ह्यूमन राइट डिक्लेरेशन हुआ 1948 में अंडर अम्ब्रेला ऑफ यूनाइटेड नेशंस, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। इसके अलावा फर्दर आप देखें तो रेफ्यूजीज़ लॉज बन गए, वो जिसे हम कहते हैं पनागुज़ीन, ठीक है, जो वो लोग जो कि दूसरे जो है मुल्क में जाकर जो है वो जगह लेते हैं, दे टेक शेल्टर देयर एट द अदर स्टेट्स, ठीक है। और उसकी वजह ये होती है डिफरेंट रीजंस हैं। रेफ्यूजीज़ का प्रॉब्लम ये है कि फॉर एग्जांपल अभी आप सीरिया को देख लें या मिडल ईस्ट को देखें तो वहाँ पे डिफरेंट क्राइसिस चल रहे हैं, तो लोग अपनी जान को बचाने के लिए लोग दूसरे मुल्कों में जाकर रहते हैं वहाँ पे। और ये है कि वो जिस मुल्क में भी जाएंगे तो वहाँ पे उनको उसी मुल्क का लॉ जो है फिर वो फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल सीरिया के जो लोग हैं जब वो जाके टर्की में एज अ रेफ्यूजीज़ वहाँ पे जो है वो शेल्टर लेते हैं, जगह लेते हैं और उनको वहाँ पर ठहराया जाता है, तो टर्किश लॉ जो है वो उनके ऊपर इम्प्लीमेंटेड होता है, ठीक है। वो उसको ओबे करते हैं, अदरवाइज़ वो उनको जो है वो अपनी मुल्क से फिर निकाल देंगे। तो ये ज़रूरी है कि इसको भी अंडरस्टैंड किया जाए। तो रेफ्यूजीज़ का ये कॉन्सेप्ट होता है कि अपनी जान को बचाने के लिए, फॉर एग्जांपल आप देखिए कि होली वॉर हुई है, जिहाद वॉर जिसको कहा जाता है, और जिहाद वॉर 1980s में जो पाकिस्तान जो अफगान जो लोग हैं, अफगान सोसाइटी जो है, तो उन्होंने जब वो पाकिस्तान आए क्योंकि वहाँ पे हालात ठीक नहीं थे, तो उन्होंने जस्ट टू टेक शेल्टर, जस्ट टू सिक्योर देयर लाइफ, उन्होंने वहाँ पर जो है पाकिस्तान में आके जो है वो यहाँ पर उन्होंने अपने आप को सेटल किया, अपने आप को उन्होंने ठहराया, ठीक है। और पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट उन्होंने बहुत सपोर्ट किया, उनको हर तरह से उनका ख्याल रखा क्योंकि वो रेफ्यूजीज़ थे। इसके अलावा राइट टू रिस्टोर टू फोर्स, ठीक है, इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ आ गया, फिर राइट लॉ ऑफ सी है। इसमें फिर आपके पास लॉज गवर्निंग डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं, ठीक है। डिप्लोमेटिक रिलेशंस दो तरफ़ा ताल्लुकात होते हैं, उसकी वजह ये होती है ताकि जो पॉलिटिकल सतह पर जो गवर्नमेंट्स आपस में इंटरेक्शन कर रही होती हैं उनके थ्रू वो ऐसी पॉलिसीज़ लिख रहे हैं ताकि जो है वो हम आवाम को जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या करें, बेनिफिट दें, ठीक है। फिर इन्वायरमेंटल लॉज आ जाते हैं, राइट, इकोनॉमिक्स लॉज आ जाते हैं, स्टेट टू स्टेट है, ये पीपल टू पीपल भी है,
ڈفرینٹ اس میں اکنامک سیکٹر جو ہے اس کو زیادہ سے زیادہ پروموٹ کرنے کے لیے اس کی پروموشن کے لیے لاز جو ہیں بنائے جاتے ہیں. دین آپ کے پاس لاز گورننگ، پھر ایئر اسپیس کا لا آ جاتا ہے. ایئر اسپیس کا بیسکلی جو لا ہے اس کو دیکھ لیجئے کہ یہ کنٹری ٹو کنٹری ویری کرتا ہے، ٹھیک ہے. اور ظاہری بات ہے کہ جہاں پر بھی اسٹیٹس ہوتی ہیں تو وہاں پر بھی یہ لا جو ہے وہ امپلیمنٹڈ ہوتا ہے، یہ لاز وہاں پہ جو ہے وہ بنائے جاتے ہیں، ٹھیک ہے. تاکہ کوئی بھی اگر کوئی اگریشن ہوتا ہے، ٹھیک ہے، کسی دوسری اسٹیٹ کا کوئی ایئر کرافٹ آپ کی اسٹیٹ میں آئے گا تو ڈیفینیٹلی آپ کا لا جو ہے وہ دیکھا جائے گا کہ آپ کا جو لا ہے اس صورتحال میں کیا کہتا ہے، ٹھیک ہے. نارملی یہی ہوتا ہے کہ وہ آپ کو الاؤ نہیں کرتے انٹل اینڈ انلیس کہ آپ آئیڈینٹیفیکیشن نہیں پرووائڈ کرتے، ٹھیک ہے. جب آپ اپنے آپ کو آئیڈینٹیفائی کر دیتے ہیں، جسٹیفائی کر دیتے ہیں، دین یو آر الاؤڈ ٹو پاس دیٹ اسپیسیفک اسٹیٹ، ٹھیک ہے. پھر اس کے علاوہ لاز بنائے گئے تاکہ پیسفل سیٹلمنٹس ہو سکیں اور کانفلکٹس کو جو ہے اس کو ریڈیوس کیا جا سکے، اس کو کنٹین کیا جا سکے، ٹھیک ہے، جس کو ہم ان ادر ورڈس کہتے ہیں کانفلکٹ مینجمنٹ، ٹھیک ہے، رائٹ. تو اس کو مینیج کرنا آنا چاہیے. اس کے تھرو بھی جو ہے ہم بہت سی چیزوں کو اپنے گولز کو اچیو کر سکتے ہیں. تو ان شارٹ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو انٹرنیشنل ہیومینیٹیرین لا ہے یہ ان تمام چیزوں کے، ان تمام ایلیمنٹس کے گرد جو ہے وہ گھوم رہا ہے، ٹھیک ہے، سرکولیٹ کر رہا ہے، رائٹ. اور انہی تمام چیزوں سے مل کر انٹرنیشنل ہیومینیٹیرین لا جو ہے وہ بنا ہے. اور پبلک انٹرنیشنل لا جو ہے وہ بھی اسی چیز کو جو ہے وہ انڈورس کرتا ہے. ٹھیک ہو گیا. فردر ہم آئیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے اب سورسز آف انٹرنیشنل ہیومینیٹیرین لا، رائٹ. اب کچھ چیز سورسز بھی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ یہ کہاں سے اوریجینیٹ ہوا ہے، رائٹ. ہمیں یہ تو پتہ چل گیا کہ پبلک انٹرنیشنل جو ہے یہ پبلک کے لیے ہے، رائٹ. اور اب ظاہری بات ہے کہ پبلک کی بات ہوگی تو پبلک مین سوسائٹی، اور سوسائٹی کی بات ہوگی وین اٹ کمز ٹو سوسائٹی دین آپ کے پاس ہیومینیٹیرین لاز ہیں. اب ہیومینیٹیرین لاز جو ہیں وہ آپ یہ دیکھ لیجئے کہ جس طرح ہم نے یہاں پر اوپر بات کی ابھی کہ ان تمام ایلیمنٹ سے مل کے بنا ہے. اور اب آپ یہ دیکھ لیجئے کہ سورسز میں بھی آپ کو اسی طرح کی چیزیں نظر آ رہی ہوں گی، ٹھیک ہے. فار ایگزامپل اس میں مین سورسز آپ دیکھ لیجئے تو سب سے پہلے انٹرنیشنل کسٹمز ہیں، ٹھیک ہے. انٹرنیشنل کسٹمز کہتے ہیں یا آپ یہ کہہ لیں کہ ان ادر ورڈز کسٹمز کس کو کہتے ہیں، آپ کو کچھ اولڈ ہیبٹس ہوتی ہیں، ٹھیک ہے. اولڈ ہیبٹس ہوتی ہیں، اولڈ پریکٹسز ہوتی ہیں جو کہ ایک سوسائٹی جو ہے فرام دا لاسٹ مینی ایئرس وہ سرکولیٹ کر رہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے. اولڈ لاز جس کو ہم کہتے ہیں نا کسٹمری لاز، پرانے لاز بھی اس میں انکلوڈڈ ہیں، ٹھیک ہے. انٹرنیشنل کسٹمز جو ہیں آپ کے پاس پرانے لاز ہیں، اولڈ لاز ہیں، اینشنٹ لاز ہیں جو کہ لوگوں کے لیے بنائے جاتے تھے. کیونکہ آپ کو یہ بھی میں بتا دوں کہ جب اسٹیٹس ڈیولپ ہوئی تو اس وقت تو اتنی زیادہ ڈیولپمنٹ نہیں تھی، ٹھیک ہے، رائٹ. اس وقت تو ڈیولپمنٹ اتنی زیادہ نہیں تھی، لیکن ود دا پیسج آف ٹائم جو ہے وہ ڈیولپمنٹ آئی، رائٹ. اور پھر اس کے ساتھ ہم نے دیکھا کہ ڈفرینٹ جو ہے وہ سورسز نے جو ہے وہ ڈیولپ ہوئے، سورسز جو ہے بیسکلی. فردر آپ آ جائیں تو آپ کے پاس جو ہے وہ جنیوا کنونشنز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. اب کنونشنز کا کیا ایم ہوتا ہے؟ کنونشنز کا یہی ایم ہوتا ہے کہ بیسکلی اگر کوئی کرائسس ہے، کوئی پرابلم ہے یا کوئی ایشو ہے تو اس کو سارٹ آؤٹ کیا جائے، ٹھیک ہے، ریلیٹڈ ٹو انٹرنیشنل ہیومینیٹیرین لا، ٹھیک ہے. تو مینس کہ آپ کے پاس جو کنونشنز آتے ہیں، کنونشنز کا ایک ایم تو یہ ہو گیا، اور سیکنڈ یہ کہ کنونشنز کے بہاف پر ہم ڈفرینٹ چیزوں کو اچیو بھی کرتے ہیں. فار ایگزامپل اب کنونشن ایک ہو گیا جنیوا میں، سوئٹزرلینڈ میں، انڈر UN یا اینی ادر آرگنائزیشن، تو اس کنونشن میں جو ممبر اسٹیٹس ہوتی ہیں یا اسٹیٹس ڈفرینٹ اسٹیٹس آف دا ورلڈ ہیں ان کو آپ نے جو ہے وہاں پہ انویٹیشن دیا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. تو انویٹیشن کا مطلب یہ ہے کہ جب کنونشن کے لیے وہ آئیں گے تو اس میں ڈفرینٹ آپ کے پاس جو ہے وہ آپ ایجنڈا لے کر آئیں گے. فار ایگزامپل اب سورسز کی جب بات ہو رہی تو ایجنڈا ہمارے پاس انٹرنیشنل ہیومینیٹیرین لا ہے، تو ہم نے اس سیکٹر کو دیکھنا ہے کہ ہیومینٹی کے لیے ہم مینس کے اسٹیٹس کیا کر سکتی ہیں، ان کی لائف اسٹائل کو، ان کے جو ان کا ایک پیشن ہے لائف کا، اس کو کس طریقے سے جو ہے وہ سیکیور کیا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے، اور ان کو اچھی اپرچونیٹیز جو ہیں وہ کیسے پرووائڈ کی جا سکتی ہیں. تو یہ بیسکلی کنونشنز کا جو ہے وہ ایم ہوتا ہے.
دین اگر اس میں پھر جو ہے وہ دیکھا جاتا ہے کہ کتنے پرسنٹ جو اسٹیٹس ہیں وہ ایگری کر رہی ہیں اور کتنے پرسنٹ ڈس ایگری کر رہی ہیں. یہ بھی اٹس ون آف دا میٹر آف فیکٹ کہ یہ ایک امپورٹنٹ جو ہے پارٹ ہوتا ہے ان کنونشنس کا. ٹھیک ہے, تو اس میں جو ہے ڈفرینٹ بلز پر کام کیا جاتا ہے, اس میں ڈفرینٹ جو ہے وہ اس میں آپ کے پاس جسے ہم کہتے ہیں کہ ٹریٹیز ہوتی ہیں, رائٹ, اس کو ریگولیٹ کیا جاتا ہے, اس کو پریکٹیکل بنایا جاتا ہے. پھر آپ کے پاس انٹرنیشنل لیول پر آپ دیکھیے تو ملٹی اینڈ بائی لیٹرل ٹریٹیز جو ابھی میں نے ذکر کیا, تو ٹریٹیز بھی ایک سورس ہے انٹرنیشنل ہیومینیٹیرین لا کا, کہ یہاں سے بھی ٹریٹی جب سائن ہوتی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے, ایکسیٹرا اینڈ سو ٹریٹیز ہیو بین سائن بائی سچ اسٹیٹس اینڈ آفٹر دیٹ از اٹ گوئنگ ٹو بی امپلیمنٹڈ. ٹھیک ہے, پھر جنرل پرنسپل آف لا, جو جتنے بھی لاز بنتے ہیں, جرنل لاز جو ہیں ریلیٹڈ ٹو دا انٹرنیشنل ہیومینیٹیرین لا, یہ بھی جو ہے ایک سورس ہے جو کہ آپ کو آئیڈینٹیفائی کرتا ہے کہ یہاں سے بھی انٹرنیشنل ہیومینیٹیرین لا جو ہے وہ اوریجنیٹ ہوئے. فردر آپ آگے آ جائیں تو آپ کے پاس جو ہے وہ کورٹس کے ڈیسیجن آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے, جوڈیشل ڈیسیجنز آ جاتے ہیں, وہ ڈیسیجنز جو کہ جو کورٹس ہیں, ٹھیک ہے, کورٹس آف دا اسپیسیفک اسٹیٹ وہ اس کو ریگولیٹ کرتی ہے. فار ایگزامپل آپ دیکھتے ہیں کہ ان ٹرمز آف ہیومن رائٹس آپ کو اگر اپنا رائٹ نہیں مل رہا, ٹھیک ہے, تو انفارچونیٹلی آپ کیا کرو گے, آپ جو ہیں وہ کورٹس کو اپروچ کرو گے. ٹھیک ہے, پھر وہاں پہ جو ڈیسیجن آئے گا آپ اس کے اکارڈنگلی آپ پھر ایکٹ کرو گے. ٹھیک ہے, آن دی ادر سائڈ آپ دیکھ لیجیے تو اس میں آپ کے پاس ڈفرینٹ آرگنائزیشنز بھی ہیں, جس طرح انہوں نے ایک ایگزامپل دی ہوئی ہے ICRC کی. ٹھیک ہے, انٹرنیشنل ریڈ کراس سوسائٹی جو ہے, یا ریڈ کرسنٹ سوسائٹی جو ہے, جو کہ لوگوں کے لیے کام کر رہی ہے, جو کہ ہیومینٹی کے لیے کام کر رہی ہے. ٹھیک ہے, رائٹ. تو یہ بیسکلی آپ کو بتانے کا مقصد یہ تھا کہ یہاں سے کیا ہے, آپ کے پاس یہ جو سورسز آف لا ہیں, سورسز آف انٹرنیشنل ہیومینیٹیرین لا ہے, وہ یہاں سے جو ہے اوریجنیٹ ہوا ہے. اور فردر ود دا پیسج آف ٹائم اس میں ڈفرینٹ چینجز بھی اکر ہوئی ہیں. ٹھیک ہے, آگے آ جائیں تو ہمارے پاس جو ہے وہ جنرل پرنسپلس آف انٹرنیشنل لا ہے. ہمارے پاس ایک آتھر ہے ان کا نام ہے پروفیسر ڈیوڈ. وہ کہتے ہیں کہ انٹرنیشنل ہیومینیٹیرین لا جو ہے از بوتھ سمپل اینڈ کمپلیکیٹڈ. ٹھیک ہے, انہوں نے, ان کا خیال یہ ہے پروفیسر ڈیوڈ کا کہ جو انٹرنیشنل ہیومینیٹیرین لا ہے یہ سمپل بھی ہے لیکن کمپلیکیٹڈ بھی ہے. رائٹ, ہے تو سمپل ان ٹرمز کہ دیکھیے لا رائٹس اینڈ ڈیوٹیز کی تو ہر کوئی بات کرتا ہے, ہیومینٹی کی تو ہر کوئی بات کرتا ہے, لیکن کمپلیکیشن تب آتی ہے کہ جب آپ یہ دیکھیے کہ آپ نے ایک لا پاس کیا ہیومینٹی کے لیے, سوسائٹی کے لیے, اور اس میں کچھ ہرڈلز آ جاتی ہیں, اس میں کچھ پرابلمز آ جاتے ہیں, آپ اس کو جو ہے وہ صحیح طریقے سے امپلیمنٹیشن نہیں ہو رہی ہوتی, اور دیر آر مینی ادر فیکٹرز ایز ویل. ٹھیک ہے, تو اس وجہ سے انہوں نے کہا کہ یہ کمپلیکیٹڈ بھی ہے. اوکے, فردر اس میں اب آپ دیکھ لیجیے کہ آپ کے پاس ڈسٹنکشنز لکھی ہوئی ہیں. ٹھیک ہے, ڈسٹنکشنز مینس کہ کچھ سملیرٹیز ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, ایک ہی چیز میں آپ سملیرٹی کو دیکھ لو, تو یہاں پر آپ کے پاس ہے کہ پارٹیز شیل ایٹ آل ٹائمز ڈسٹنگوش بٹوین سویلین اینڈ کمبٹنٹس اینڈ بٹوین سویلین آبجیکٹس اینڈ ملٹری آبجیکٹیوز. ٹھیک ہے, آئی ہوپ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا. دیکھیے کہ مطلب یہ ہو گیا کہ کچھ سملیرٹیز ہیں اور ڈفرینسز بھی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, تو ملٹری اور مینس کے سول لا اور ملٹری لا دونوں ڈفرینٹ ہیں, اور مینس کے کمپیٹنٹ اینڈ نان کمپیٹنٹ آف وارس کا کانسیپٹ دیا گیا ہے. اب میں اس کو ہم اس طرح کر لیں کہ جو کمپیٹنٹس آف وار ہوتے ہیں مینس کے جو ملٹری آبجیکٹیوز ہیں اور ملٹری کا جو رول ہے یا ملٹری کے جو ایمز اینڈ آبجیکٹیوز ہوتے ہیں وہ ڈفرینٹ ہیں. ٹھیک ہے, وار ٹائم میں اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جب وار ہو تو اس وقت اونلی جو فائٹ کر رہا ہوتا ہے آپ کا تعلق اسی کے ساتھ ہے. ٹھیک ہے, جو کمپیٹنٹس ہیں, آپ کا تعلق سویلینس کے ساتھ نہیں ہے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ بھئی وار ہو رہی ہے اور آپ جو ہے سویلینس کو جو ہے وہ ٹارگیٹ کر رہے ہیں. تو انٹرنیشنل ہیومینیٹیرین لا جو ہے اس چیز کی اجازت نہیں دیتا ہے. ٹھیک ہے, کہ آپ جو ہے وہ سویلینس کو ٹارگیٹ کریں. ٹھیک ہے, اس چیز کی اجازت نہیں ہے آپ کے پاس لا میں, انٹرنیشنل ہیومینیٹیرین لا. اسی لیے آپ کو کہا گیا کہ فار دا سیک آف ہیومینٹی اٹ از ٹوٹلی پروہیبٹڈ ٹو امپلائے ویپنز, پروجیکٹائلز, material and methods of warfare of nature to cause injuries and unnecessary suffering.
دیکھیے اسی لیے کہا جاتا ہے کہ آپ کوئی ایسا اقدام یا ایسی پالیسی نہ اپنائیں کہ جس سے سویلینس کی جان کو خطرہ ہو، ٹھیک ہے، یا سویلینس کو کوئی تھریٹ ہو. مینس کہ کوشش یہ کی جاتی ہے. اب دیکھیے کہ ایک ایئر کرافٹ ہے، گاڈ فاربڈ خدا نہ خواستہ اگر وہ ایئر کرافٹ جو ہے وہ اس کو پائلٹ کو پتہ چلتا ہے کہ یہ کریش ہونے والا ہے، تو وہ آبادی کو بچانے کے لیے، ٹھیک ہے، آبادی کو سیو کرنے کے لیے وہ کیا کرتا ہے کہ وہ اس کو جو ہے کسی ایسی جگہ پر لینڈ کروا دے گا، یا اس کو پتہ ہوگا کہ لینڈ تو ہو نہیں سکتا، تو اب نیچے گرے گا تو یہ بسٹ ہو جائے گا، تو وہ کسی اوپن ایریا میں جا کر اس کو جو ہے کوشش کرتا ہے کہ اس کو وہاں پر بسٹ کیا جائے، کیونکہ نیچے عوام کو بچانا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اوکے، یہ پرائیورٹی ہوتی ہے. تو اسی لیے کہا جاتا ہے کہ یہ ملٹری اور سویلین آبجیکٹیو جو ہیں ڈفرینٹ ہیں ان نیچر. فردر آپ دیکھیں تو آپ کے پاس جو جنیوا پرنسپل، جو جنیوا میں کچھ کانفرنسز یا کنونشن ہوئے، تو اکارڈنگ ٹو دیٹ انڈر دی شیڈ آف انٹرنیشنل ہیومینیٹیرین لا، person in the power of the enemy must be treated humanely and without discrimination. دیکھیے یہ تو ضروری ہے، اور یہی اسلام کہتا ہے کہ آپ نے جو آپ کے پاس کوئی اگر کسی کو آپ قیدی بھی بنا لو تو اس کے ساتھ آپ نے اچھے طریقے سے پیش آنا ہے، ٹھیک ہے، نہ کہ آپ اس کو غلط طریقے سے یا بیڈلی مینر میں آپ اس سے جو ہے وہ آپ اس کو ٹریٹ کریں. ٹھیک ہے، اب یہاں پر اگزامپل اگر میں آپ کو دے دوں ابھی نندن کی، ابھی ریسنٹلی آپ کو پتہ ہوگا 2000 جو ہے 20 میں جو ہے آپ کے پاس فیبرری 2000 یس آلموسٹ اسی طرح ہے 2020 ہی ہے جی 2019 میں جو ہے وہ ان کو کیپچر کیا گیا. اور اب کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیے کہ یہ یہاں پر آپ کے پاس جو انٹرنیشنل ہیومینیٹیرین لا ہے، آپ نے اکارڈنگ ٹو دیٹ ان کے ساتھ ٹریٹمنٹ کیا، ٹھیک ہے، ان کو مارا نہیں، ان کو کوئی فورس نہیں کیا، رائٹ، تو ان کو ایک اچھے طریقے سے پریزنٹ کیا، اور پوری دنیا نے دیکھا کہ جس طریقے سے آپ نے ان کے ساتھ ٹریٹمنٹ کیا تو ورلڈ نے بھی اکنالج کیا. ٹھیک ہے، تو یہ بیسکلی آپ کے پاس جو ہے وہ لا کہتا ہے کہ اگر کوئی آپ کوئی وہ پرابلم آ جائے یا کوئی آپ اس طرح کا کسی کو جنگی قیدی بنا لیں یا آپ کیپچر کر لو تو اس کے ساتھ آپ نے اچھے طریقے سے پیش آنا ہے. اچھا، یہاں پر آپ کے پاس ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے کہ فائٹنگ بائی دا رولز از ناٹ اے کرائم. ٹھیک ہے، اب یہ جنیوا کا جو پرنسپل 2 ہے وہ یہ کہتا ہے کہ اگر آپ جو ہیں وہ رولز کے تحت لڑتے ہیں تو پھر تو یہ کرائم نہیں ہے. فار ایگزامپل رول میں لا وارس جو ہیں، وار آف لا جو ہے فار دا ہیومینٹی کہتا ہے کہ آپ جب فائٹ کر رہے ہوتے ہو تو آپ نے سویلینس کو ٹارگیٹ نہیں کرنا، آپ نے خیال کرنا ہے کہ سویلینس کی پراپرٹی ڈیمیج نہ ہو، ٹھیک ہے، آپ نے خیال کرنا ہے کہ کہیں سویلین کو کوئی تھریٹ نہ ہو، رائٹ. جس طرح فار ایگزامپل آپ دیکھیں گے سوات میں آپریشن ہوا 2009 میں، تو وہاں پر کیا ہوا تھا کہ سب سے پہلے وہاں سے جا کے تمام سویلینس کو باہر نکالا گیا تھا. جب ایریا خالی ہو گیا تو اس کے بعد آپریشن کیا گیا، مینس کہ آپ نے سویلینس کی جانوں کو تو سیکیور کیا. ٹھیک ہے، تو یہ لا آف وار کہتا ہے کہ آپ نے کسی صورت بھی جو ہے آپ اس کے اگینسٹ نہیں جا سکتے. اگر آپ لاس کو فالو کرتے ہیں دین اٹس اوکے، دین اٹس ناٹ اے کرائم. سو اسٹوڈنٹس آئی تھنک اٹس انف فار ٹوڈے. اس میں کوئی کوشچن ہو، کوئی ایشو ہو، if you face any sort of problem, so you may ask the question in the WhatsApp group and as well as in the Google Classroom. Until next time, take care and have a nice day.